बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बाखबर कश्मीर के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सईदुर रहमान सिद्दीकी। आज जैसा हमारे मुख्तलिफ प्रोग्रामात में बताया भी गया कि आज आलमी यौम माहौलियात है और माहौलियात के हवाले से हमने हर प्रोग्राम में कुछ ना कुछ सेगमेंट आज रखे हुए थे और बाखबर कश्मीर का आज स्पेशल प्रोग्राम भी इसी हवाले से आपकी खिदमत में हम पेश कर रहे हैं। तो बड़ा अहम मौजू है और बड़ी इस पर सैरासिल गुफ्तगू हो सकती है, बिलखुसूस इन हालात में जबकि हमें बहुत सारे माहौलियाती चैलेंजेस का सामना है। क्लाइमेट चेंज के शाखसाने हम भुगत रहे हैं और बेमौसमी जो है ना वो जो हालात बन रहे हैं और बेमौसमी बारिशें, बेमौसमी सर्दी, बेमौसमी गर्मी, बेमौसमी बर्फ़बारी, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनसे इन दिनों में हम निमट रहे हैं। वजूहात क्या हैं और क्या ये फ़ायदेमंद हैं या नुकसानदेह हैं हमारे माहौलियात पे, और फिर ये कि किस कदर हम ज़िम्मेदार हैं, किस कदर हुकूमत की ज़िम्मेदारी हैं। अक्सर हम कोशिश करते हैं कि इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात से मेहमानों को बुलाया जाए, तो आज हमने थोड़ा सा अपने प्रोग्राम की एक जहत को बदला है, इसके अंदाज़ को बदला है और हम समझते हैं कि जो मेरी ज़ाती एक राय है उससे मुतफ़िक़ होना सबका ज़रूरी जो है ना वो नहीं है, लेकिन ये कि माहौलियाती तख़रीब कारी में शहरों का ज़्यादा किरदार है और माहौलियाती इस वक्त जो चैलेंजेस हैं उसमें मैं ये समझता हूँ कि 90%, शायद साहब हमारे मेहमान हैं, मैं इनका इंट्रोडक्शन भी करूँगा, ये मेरी तस्दीक करेंगे कि 90% शहरों का किरदार है, क्योंकि सारी की सारी तामीरात ज़्यादातर शहरों में हो रही होती हैं, फिर सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर जंगलात की कटाई, फिर ये कि ज़ाहिर है एक इलाका जब माहौल को ख़त्म करके आपकी ज़मीन की हैयत बदल के जंगलात के कटाव से वो शहर मार्ज़ वजूद में आते हैं, तो इस तरह के हालात में देहात कितने अहम हैं, देहाती कल्चर कितना अहम है और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से देहात कितने कारगर और कारआमद किरदार अदा कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं कि जो देहात में भी अब हो रही हैं जिसकी वजह से माहौलियाती मसाइल पैदा करने में देहात का भी किरदार है। इन मौज़ूआत पे हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं वो हैं राजा शाहिद लतीफ़, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं। तारुफ तो उनके बहुत सारे हैं और अक्सर प्रोग्रामात में हमारे आते रहते हैं। सियासी शख्सियत भी हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं, फिर समाजी एक शख्सियत भी हैं, फिर माहौलियात पे बहुत ज़्यादा काम काज कर रहे हैं। कुछ हमारे मेहमान जो है ना यहाँ पे तशरीफ़ लेके आते रहे जो जंगलात पे काम काज करते थे, तो उनके साथ भी मिल के जो है ना इन्होंने काफ़ी जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से भी जो है ना वो काम किया है। मुख्तलिफ़ सेमिनार, मुख्तलिफ़ कॉन्फ्रेंसेस, मुख्तलिफ़ वाक, मुख्तलिफ़ आगाही मुहिमात में ये बड़े पेश रहते हैं। तो ये तारुफ इनका थोड़ा सा वैसा है कि जो मंजर आम पे कम आता है। ज़्यादातर ये सियासी और इस तरह के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के तौर पे जाने और पहचाने जाते हैं। मेरी मुराद राजा शाहिद लतीफ़ जो कि मैं बता चुका हूँ, तो हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। शाहिद साहब, बड़ा अहम मौजू है, बड़ी अहम गुफ्तगू है और बड़ी वक्त की ज़रूरत है इस पे बात करने की, इस पे इज़हार ख्याल करने की। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो क्लाइमेट चेंज दुनिया पूरी उस पर शौर कर रही है, हमारा अकेले का मसला नहीं है, लेकिन कश्मीर का ख़ित्ता ज़ाहिर माहौलियाती हवाले से बड़ा अहम ख़ित्ता है, इसके असरात हैं सिर्फ कश्मीर की हद तक नहीं बल्कि पाकिस्तान पूरा हमारे आज़ाद कश्मीर के माहौल की वजह से असरअंदाज होता है। यहाँ के दरिया, यहाँ की बर्फ़बारी, यहाँ के जंगलात, यहाँ का माहौल, वो पूरे पाकिस्तान के एनवायरनमेंट पे मुस्बत और मनफी दोनों असरात भी मुरतब करता है। तो आप क्या समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर, जिसको खूबसूरत सरज़मीन कहा जाता है, जिसे अच्छे माहौल की साफ़ सुथरी आब हवा की सरज़मीन कहा जाता है, ठंडे मीठे पानियों की सरज़मीन, खूबसूरत जंगलात की सरज़मीन और एक खूबसूरत माहौल जो आज़ाद कश्मीर का जिस वजह से हमारा ख़ित्ता मशहूर है, क्या सूरत हाल है, क्या क्या चैलेंजेस हैं और क्या क्या इक़दाम उठाए जा सकते हैं ये सारी चीज़ों का मुकाबला करने के लिए? बहुत शुक्रिया सईदुर रहमान सिद्दीकी साहब कि आज एक अहम दिन पे आपने मुझे बतौर मेहमान अपने स्टूडियो में मदऊ किया। चूँकि आज माहौलियात का आलमी दिन है, ये माहौलियात न सिर्फ हमारे घर का मसला है, हमारी गली का मसला है, गांव का मसला है, बल्कि पूरी दुनिया का मसला है और हर दुनिया का हर बंदा इसी मौजू पे बात करता है और कोशिश करता है कि इससे निपटा जाए। लेकिन मैं थोड़ा सा हट के बात करूँगा कि मैं दीन इस्लाम के हवाले से बात करूँगा कि हमारे दीन इस्लाम का मार्टो है कि सफाई निसफ़ ईमान है
اسی لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ صفائی بھی ایک ماحولیات کا اہم جز ہے. یہ صفائی صرف ہماری جسمانی صفائی نہیں ہے، نہ روحانی صفائی ہے، بلکہ یہ صفائی ہمارے گھر کی صفائی ہے، ہماری گلی کی صفائی ہے، ہمارے کوچے کی صفائی ہے، ہمارے محلے کی صفائی ہے، اور ہمارے شہر اور قصبے کی صفائی ہے. اس لحاظ سے میں کہوں گا کہ یہ جو ماحولیات کا پریکاشن ہے، یہ آج سے 1400 سال قبل قرآن پاک میں اس کا بالکل لکھا جا چکا ہے کہ ایسے ان حالات آئیں گے تو ان سے کس طرح نپٹنا چاہے. فرض کریں آپ دیکھیں کہ وضو جب ہم کرتے ہیں تو وہ بھی ایک ماحولیات کی پاکیزگی کا سبب بنتا ہے، لیکن وہاں پہ بھی یہ کہا گیا کہ پانی اتنا خرچ کریں کہ جتنا ضرورت ہو، یعنی اسراف پانی کا نہ کیا جائے. اس لحاظ سے میں کہوں گا کہ دین اسلام میں ماحولیات پہ ایک جامع حکمت عملی تیار کی گئی. اب دوسری بات، جس طرح آج کے موضوع کے حوالے سے ہے کہ آزاد کشمیر میں شہروں میں زیادہ ماحولیات کے مسائل ہیں اور گاؤں میں کم، چونکہ آزاد کشمیر 75% گاؤں پہ مشتمل ہے اور 25% تقریباً شہر پہ مشتمل ہے، اور شہر بھی ہمارے گاؤں کے سراؤنڈنگ میں آتے ہیں. ان کے شہر کے جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے ان کے دائیں بائیں پہاڑیاں ہوتی ہیں، گاؤں زمینیں ہوتی ہیں. اس لحاظ سے یہ کہا جائے کہ اب گاؤں میں جو انوائرمنٹل کا مسئلہ حل نہیں ہوگا تو اس کا اثرات ایٹومیٹلی شہر میں پڑیں گے. فرض کریں کہ گاؤں میں درختوں کی تعداد کم ہوگی، وہاں پہ سڑکیں اور عمارات تعمیر ہونے کی وجہ سے وہاں کا ٹمپریچر جب ہائی ہوگا تو اس کے اثرات پہ بھی شہر میں ہوں گے. وہ اس لیے کہ گاؤں کا ٹمپریچر تھوڑا ہائٹ پہ ہوتا ہے، تو اسی ٹمپریچر کی وجہ سے فضا میں جو فضائی آلودگی بنتی ہے، جس کی وجہ سے فضا گرم ہوتی ہے اور وہاں سے آلودگی آتی ہے، بارش کم ہوتی ہے، برف باری کم ہوتی ہے، وہ اثرات پہ بھی ہمارے گاؤں میں آتے ہیں. تو جس طرح کہا گیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ایک درخت لگایا اس نے صدقہ جاریہ کا سبب بنایا. جب بھی اس درخت کے چھاؤں میں کوئی بیٹھے گا یا اس کا کوئی پھل کھائے گا، انسان چرند پرند، تو وہ ایٹومیٹلی اس کے لیے ثنا پڑے گا اور وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. اب جہاں تک گاؤں کا تعلق ہے تو گاؤں میں انوائرمنٹل کا مسئلہ اس لیے بن چکا ہے کہ ہمارے گاؤں میں موسٹلی سڑکوں کی کھدائی کی وجہ سے زمینیں جو ہیں وہ وہاں پہ پختہ سڑکیں بننے کی وجہ سے ٹمپریچر چینج ہوا ہے. اور پھر جو گھر تھے پہلے، جو مثلا میں جب میٹرک میں پڑھتا تھا تو ہمارے پکے گھر کے ساتھ ایک کچے گھر کا حصہ ہوتا تھا جس میں 3-4 کمرے تھے، اور ہم گرمیوں میں ان کمروں میں سوتے تھے کیونکہ وہاں کا ٹمپریچر ٹھیک ہوتا ہے. اور سردیوں میں بھی جب سردی تیز ہوتی تھی تو ہم ان کمروں میں سوتے تھے کیونکہ وہاں کا مٹی کا ماحول تھا، چھت مٹی کی ہوتی تھی، فرش مٹی کا تھا اور دیواریں مٹی کی لپائی سے ہوتی تھی، تو بہت آئیڈیل ٹمپریچر ہوتا تھا اور بہت انجوائے کرتے تھے ہم لوگ. لیکن اب یہ ہو گیا ہے کہ یہ مٹی کا کلچر ختم ہو کے ہم نے یا تو جی آئی شیٹ استعمال شروع کر دی ہے اور یا سیمنٹ، اور اس کی وجہ سے سیمنٹ کی ہم نے چھتیں ڈالتے ہیں تو اس کی وجہ سے ٹمپریچر بڑھ رہا ہے. اب جی آئی شیٹ پہ جب دھوپ پڑے گی تو جہاں پہ ٹمپریچر 20 ہوگا تو شیٹ پہ دھوپ پڑنے کی وجہ سے وہ ٹمپریچر آٹومیٹلی 35 سے اوپر چلا جاتا ہے، اور وہ بھی ریفلیکٹ کرتا ہے فضا میں، فضا ہی کوئی گرم کرتا ہے. اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ جہاں اب یہ چیزیں ختم نہیں کی جا سکتی کہ مکان نہ بنائے جائیں کیونکہ بنیادی ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کے ادراک کے لیے کوئی نہ کوئی اقدامات کرنے چاہیے. مثلا ہمیں اب درخت زیادہ تعداد میں لگانے چاہیے، چھوٹے درخت لگانے چاہیے، بڑے لگانے چاہیے. پانی کا جو استعمال ہے اس کو ایک کنٹرول طریقے سے کیا جائے. اس وجہ سے ہمارے گاؤں کا جو فضائی آلودگی ہے وہ ختم ہوگی، کم ہوگی، اور شہر پہ ہمیں بہتر اثرات ملیں گے. جی شاہد صاحب، بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے بتایا اور یہ بڑا زبردست منظر کشی بھی آپ نے کھینچی کہ کس طرح سے دیہات جو ہے نا وہ بھی اب ڈیولپمنٹ کے نام پہ ماحولیاتی جو ہے نا وہ تخریب کاری، میں تو لفظ تخریب کاری استعمال کر رہا ہوں، پتہ نہیں سخت لفظ ہے یا نہیں، بہرحال میں تو اس کو سخت لفظ اس اعتبار سے نہیں کہوں گا کہ اس وقت بہت بڑا چیلنج ہے ہمیں، اور انسانیت کی بقا کا معاملہ ہے، اور انسانیت کی بقا کے خلاف جو بھی اقدامات ہوں گے وہ تخریب کاری کے ہی زمرے میں آئیں گے. اچھا شاہد صاحب، دیہات میں بھی آپ نے جیسا کہ ذکر کیا کہ مٹی کے گھروں کی جگہ پکے گھروں نے لینا شروع کر دیا، تو ایسے ہی
شہر والا کلچر ہو گیا ہے. کبھی ہم دیہات جایا کرتے تھے تو لسی ملا کرتی تھی, دودھ ملا کرتا تھا, دہی ملا کرتا تھا. اب وہاں پہ بھی جناب کولڈ ڈرنکس ملتے ہیں اور چائے ملتی ہے, اور وہی جو شہروں کے کھانے ہیں, بلکہ جو ہے نا آپ کے فروزن فوڈز دیہات تک بھی جو ہے نا پہنچ گئے, جہاں دیسی مرغیاں آپ کھایا کرتے تھے. تو یہ سارا تو ہماری اجتماعی طور پہ ہمارا کلچر بھی متاثر ہو رہا ہے, اور ظاہر ہماری روایات, ہماری اقدار اور ہمارا جو ایک جنم ماضی تھا, گو کہ وقت کے ساتھ ترقی ضرور ہوتی ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کی معاشرت کا بڑا حسن ہوتی ہیں, اور اس کا برقرار رہنا بڑا جو ہے نا وہ جو ہے نا ضروری ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو تعمیر و ترقی ہے وہ کس حد تک ضروری ہے, اور کس حد تک رکاوٹ پیدا کرتی ہے ماحول کو متاثر کرنے میں, بالخصوص دیہات کے لوگوں سے, چونکہ آج ہم مخاطب ہیں اور ہم دیہات کو ہی فوکس کیے ہوئے ہیں, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بتائیے. میں ایک تھوڑا سا آلودگی کے متعلق یہ بتاؤں گا کہ آلودگی 3 قسم کی ہے. ان میں زمینی, فضائی اور آبی آلودگی شامل ہے. اب آپ دیکھیں کہ زمینی آلودگی میں کچرے کا ڈھیر ہے. جی. فضائی آلودگی میں جو آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب زیادہ ٹمپریچر ہوتا ہے تو وہ اوپر ایک فوگ سی آ جاتی ہے. اور پانی کی آلودگی یہ ہے کہ ہم پانی خراب کر دیتے ہیں, یعنی ایسے اقدامات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے پانی کی وہ شفافیت برقرار نہیں رہتی. حالانکہ مٹی سے نکلنے والا کوئی بھی پانی ہے وہ پاک ہوتا ہے اور صاف و شفاف ہوتا ہے, لیکن وہ ایک کمپیئر کریں جب ان کا بیرو میٹر کہ اتنی تعداد میں پانی ہوگا تو اتنی تعداد میں آلودگی ہوگی تو وہ کشید ہوگی, ورنہ نہیں ہوگی. اس حوالے سے آپ مری میں دیکھ لیں, مری میں جو زمین کے اندر سیوریج سسٹم رکھا گیا ہے اس کی وجہ سے وہاں کا پانی بہت آلودہ ہو چکے ہیں. اب یہی حالات گاؤں میں ہر گھر کے ساتھ واش روم بن چکے ہیں جی. اور وہ اپنے واش روم کا جو پانی ہے وہ سیپٹک ٹینک میں ڈال رہے ہیں. اب وہ سیپٹک ٹینک سے جو پانی وہ زمین میں ہی جا رہا ہے. اب موسٹلی گاؤں جو ہے وہ ڈاؤن سلیپ پہ ہیں, کھیتیں ہوتی ہیں اور پانی بھی نیچے ہوتا ہے, تو وہ پانی جو ہے وہ اس میں جو سنک کرتے کرتے جذب ہوتے ہوتے ان صاف صفا پانی پہ پہنچتا ہے, تو وہاں پہ وہ آلودگی ہے. یعنی میں اپنے گاؤں کی بات کروں تو وہ ہمارے پاس تقریباً گاؤں کے اندر 5-6 چشمے ہیں, اور کچھ چشمے جو ہیں وہ ان کے پیچھے گاؤں کے وہ ایسے سیپٹک ٹینک ہونے کی وجہ سے وہ یعنی کیا کہتے ہیں اس کو, ان پہ یہ دکھایا گیا ہے, تجربہ کیا گیا ہے کہ وہ اس میں وہ آلودگی ہے, وہ پانی استعمال نہ کیا جائے, اور کچھ چشمے ابھی تک چل رہے ہیں. اس لحاظ سے پھر ہم جب اب گاؤں میں بھی یہ گاربیج سسٹم آ گیا, وہاں پہ بھی جب ہم شہر سے چیزیں لے جاتے ہیں, شاپ پر لے جاتے ہیں, یہ چیزیں بھی اب وہ لوگ اس کو پراپر ڈسپوز آف نہیں کرتے, بلکہ وہ ایک جگہ جمع کرتے رہتے ہیں, تو وہ بھی آلودگی کا سبب بن رہی ہے. اس کی وجہ سے زمین ہماری خراب ہو رہی ہے, اور دوسرے حساب سے جو پانی ہے اس میں بھی ہو رہا ہے. اور بعض اوقات ہم یہ کرتے ہیں کہ گاؤں میں جب ہمارے کھیت شیت خالی ہوتے ہیں تو اس میں گھاس پھوس ہوتا ہے, تو ہم اس کو آگ لگاتے ہیں. اس آگ کی وجہ سے بھی جو ہے وہ اپنا فضائی آلودگی پیدا ہوتی ہے. گاؤں میں ہمیں یہ چاہیے تھا کہ ایک پری پلان کر کے اس آلودگی کو ختم کرنے کے لیے ایک جامع منصوبہ بنایا. اب میں حکومت کو زیادہ ذمہ دار اس لیے نہیں ٹھہراتا کہ حکومت تو صرف تجویز دے سکتی ہے یا فنڈ دے سکتی ہے, لیکن بنیادی طور پہ یہ ہم لوکل جو لوگ ہیں ان کا فرض بنتا ہے کہ اگر حکومت ہمارے ساتھ کسی معاملے میں تعاون کر رہی ہے تو وہ اس میں تعاون کر رہی ہے تو اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری. اب آپ دیکھ لیں کوالہ سے مظفر آباد جو مین روڈ ہے اس کے کچھ پاکٹ بنے ہوئے درختوں کے, مثلا آپ جب راڑا سلائیڈ کراس کرتے ہیں اس میں درختوں کے پاکٹ بنے ہوئے ہیں, اور اس کے آگے دلائی میں آتا ہے, پھر تھوڑا اور آگے اس طرح. اور وہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ فارسٹ کا کارنامہ ہے, اور فارسٹ کے کچھ افسران تھے, وہ اس شخص کو میں دیکھا کرتا تھا, وہ رینج آفیسر ہے, تو اسپیشلی جب یہ ہمارے خانہ بدوش طبقہ ہے بکریوں اور گھوڑوں والا, وہ سفر کرتے تھے, وہ موسٹلی رات کو سفر کرتے تھے, وہ لیکن وہ بندہ گاڑی لے کے ہر اس خود چھکے کے ساتھ چلتا تھا کہ یار یہ یہاں سے اوپر چڑھ کے درختوں کو ڈیمیج نہ کریں. یعنی ایک تو اس کی اپنی سرکاری ذمہ داری تھی, لیکن اس سے بڑھ کے وہ
اس نے اپنا جو اخلاقی ذمہ داری پوری کی ہے اور آج آپ وہ بڑے بڑے درخت چیڑ کے دیکھ رہے ہیں. ایون دین کے وہاں پہ ایک مقام ہے جہاں پہ چنار کے درخت ہیں اور وہ واحد اس شخص کی وجہ سے وہ اس وقت اتنے بڑے پروان. اس لیے اگر اسی شخص کا جو ماٹو ہے اسی کو اپنایا جائے. مثلا میری اگر زمین 50 کنال ہے تو 50 کنال میں مجھے ہر سال کم از کم 50 درخت اور پروان چڑھانے چاہیے, وہ لگا کے ان کی حفاظت کر کے. اگر یہی ہر شخص اس طرح کرتا رہے تو گاؤں سے جو فضائی آلودگی ہے وہ ختم ہو سکتی ہے. اب دوسرا, گورنمنٹ کی طرف سے بڑے بڑے پروجیکٹ ہوتے ہیں, اب ان سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا. کہیں ہاسپٹل بن رہا ہے, کالج بن رہا ہے, اسکول بن رہا ہے, یہ سب عوامی جو فلاح و بہبود کے پروجیکٹ ہیں. اب سڑک بن رہی ہے, اس میں وہ سیمنٹ, ریت, بجری اور جی آئی شیٹ اور تارکول وغیرہ سب یوز ہوتی ہیں. لیکن اب اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ مثلا سڑک گزر رہی ہے تو جس کے گھر کے ساتھ یا جس کی زمین سے گزر رہی ہے وہ سڑک والوں سے تعاون کروا کے, یعنی ایک بجٹ منظور ہوتا ہے اس میں انوائرمنٹل کے لحاظ سے, تو وہ شخص اگر 20 پودے ان کو کہتا ہے آپ لگاؤ, حفاظت میں کروں گا, پھر بھی ہمارے گاؤں کا جو ٹمپریچر ہے وہ برابر ہو سکتا ہے اور اس سے ہمارے شہر جو ہے وہ فضائی آلودگی سے محفوظ ہو سکتے ہیں. یہ ایک بنیادی چیز ہے. جی بالکل, بڑی اہم باتیں آپ نے بتائی, اور یقیناً ایسی شخصیات جن کا آپ نے ذکر کیا کہ جو اس دور میں اور اس طرح کے حالات میں شجر پروری, شجر کاری کی طرف توجہ دیتے ہیں, جو ماحولیاتی تحفظ کے حوالے سے عملی اقدامات کرتے ہیں. یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اہم کام ہے اور ایسے لوگوں کی داد و تحسین بھی ہونی چاہیے اور حکومتی سطح پہ ایسے لوگوں کو اعزازات سے بھی نوازا جانا چاہیے جو اس طرح کے وقت میں, اس طرح کے حالات میں جو ہے نا وہ یہ فریضہ طریقے سے سر انجام جو ہے نا وہ دے رہے ہیں. اچھا, شاید لطیف صاحب دیہاتی کلچر پہ گفتگو ہو رہی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس حد تک ہماری دیہاتی روایات زندہ ہیں, کس حد تک ہم ان کو زندہ کر سکتے ہیں, کس طرح سے ہم واپس اپنی ان چیزوں کی طرف آ سکتے ہیں جو ہمارے معاشرے کا حسن ہوا کرتی تھی, جو ہمارے ماحول کا حسن ہوا کرتی تھی, اور کیا ایسے اقدامات ہو سکتے ہیں جو آپ تجویز کریں گے آج کے پروگرام کی وساطت سے؟ اس میں یہ بہت اچھا آپ نے ٹاپک ریز کیا ہے کہ اب گاؤں سے جو روایات بہت کم ہوتی جا رہی ہیں. مثلا پہلے یہ ہوتا تھا کہ گاؤں میں مال مویشی ہوتے تھے اور اس کی وجہ سے ہمارے گاؤں کی مال مویشی کا جو فضلہ تھا وہ ہمارے کھیتوں میں جاتا تھا, کھیتوں میں زرخیز ہوتے تھے اور وہاں جب ہم بجائی کرتے تھے تو ہمیں بہت اچھی فصل ملتی تھی. اب ٹوٹلی ڈیفرینٹ ہو گیا ہے. اب ہمارے یہاں سے مویشی بہت مثلا 0% کر لیں, پہلے بیلوں کی ہر گھر میں ایک جوڑی ہوتی تھی, جس کی زیادہ زمین تھی وہ 2 سے 4 رکھتا تھا, ان کی حفاظت کرتا تھا, ان کے گھاس کا انتظام کرتا تھا, اور ان کا جو گوبر تھی وہ جب کھیتوں میں جاتی تھی تو اس کی وجہ سے وہ بہت اچھا. اب ہم کھاد پہ چلے گئے, آرٹیفیشل پہ ایک دم وہ, اور وہ ضروری بھی نہیں رہتا کہ جو آپ کھاد بجائی کے ساتھ کرتے ہیں یا اس کو سسٹم کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ آپ کو اتنا اناج دے. اب میں آپ کو بتاؤں, میرے لڑکپن میں ہم نے کبھی, میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں کبھی ہم نے جو بازار سے مرغ نہیں خریدا, جو سفید مرغ ہے, ہم نے گھی نہیں خریدا, صرف نمک ہلدی بھی ہم گھر کی پیدا کرتے تھے, پیاز ٹماٹر سبزیاں ایک پری پلان ہمارا ہوتا تھا کہ جی یہ ہمارا یہ سیزن آ رہا ہے تو ہمیں وہ سب ملتے تھے. چاول ہمارے اپنے ہوتے تھے, گندم ہماری اپنی ہوتی تھی, مکئی ہماری اپنی ہوتی تھی, اور اتنی ہوتی تھی کہ ہم اس کو فروخت بھی کرتے تھے اپنی ضرورت سے زیادہ. لیکن آج کل یہ ہے کہ ہمارا محکمہ زراعت بھی بڑا کام کر رہا ہے, اس کی اویئرنیس بھی زیادہ ہے, بلکہ ایون دین یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو بیج سبسڈائڈ دیے جاتے ہیں ان پہ بھی چھوٹ دی جاتی ہے, اور اس کے ساتھ پودوں پہ دی جاتی ہے, اور ساتھ میں جو کھاد ہے اس کو بھی کم قیمت میں ہمیں دیا جاتا ہے. لیکن یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود وہ کلچر ختم ہو گیا ہے. جب ہل پہل ہوتی تھی, بجائی ہوتی تھی, سبزیاں ہوتی تھی, شام کے وقت ایک فیملی کا کلچر ہوتا تھا کہ وہ باغ میں جائیں گے, پودوں کو پانی لگے گا, سبزی کو لگے گا, تو وہ کلچر ختم ہو گیا. وہ ہمارے کھیت ہی اہل والے ختم ہو گئے جن میں سے ہمیں سبزی ملتی ہے. اس لحاظ سے ہمیں ذاتی طور پہ ہر بندے کو, گاؤں کا جو بندہ ہے اس کو واپس اس ٹرینڈ پہ آنا چاہیے کہ وہ اپنا فصل اگائے. ایک تو اس کی انکم میں اضافہ ہوگا, دوسرا جو پریشانی ہے خوراک کی اسپیشلی
جب ہم ہائیبریڈ چیزیں کھاتے ہیں تو بیماریاں بھی نئی نئی آتے ہیں. اب مظفر آباد میں آپ دیکھ لیں کہ موسٹلی ہیپاٹائٹس کی جو مریض ہیں جب آزاد کشمیر پورے میں آپ چیک کریں تو اس کا ریشو مظفر آباد میں سب سے زیادہ ہے. ہیپیٹس کا زیادہ ہے, اس طرح ہارٹ کا زیادہ ہو چکا ہے. یہ سب کیا ہے کہ یہ ہائیبریڈ خوراک کھانے کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور ضرورت یہ عمل کیا ہے کہ ہمارے جو بزرگ تھے وہ اب موسٹلی فیملی میں سے بہت کم رہ گئے ہیں جو اس کلچر کو ایک ہمیں پتہ تھا. میں اپنی نسل کی بات کروں کہ شاید میرے آنے والی جو نسل ہے وہ کھیتی باڑی کلچر کے اور مویشی کلچر کے اور دیہاتی کلچر سے بہت دور ہو چکی ہے. ہم جو بڑے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم خود باغوں میں چلے جائیں, چھوٹے چھوٹے کچن گارڈن لگائیں, شجر کاری کریں تاکہ ہمارے بچوں میں بھی شوق پیدا ہو اور انہیں اویئرنیس ہو کہ یہ واحد چیز ہے. درخت لگانا انوائرمنٹل کو کنٹرول کرنے کی واحد ذریعہ ہے. باقی بھی ہیں, صفائی رکھنا, گاربیج کی صفائی رکھنا, دھوئیں نہ ہونے دینا, یہ چیزیں بھی ہیں. لیکن بنیادی طور پہ جو درخت ہے, درخت آکسیجن خارج کرتا ہے وہ ہمارے لیے ہوتی ہے. یہ جو وہ کاربن ڈائی آکسائڈ وہ جذب کرتا ہے وہ بھی ہمارے فائدے کی ہے. جی بالکل. جی ہاں, اس لیے یہ چھوٹے چھوٹے پاکٹس ہیں, اگر ان پہ کام کیا جائے تو انٹرنیشنلی نہ صحیح لیکن لوکلی ہم کنٹرول کر سکتے ہیں انوائرمنٹل. جی بہت شکریہ شاہد صاحب, بڑا تھا آپ سے کہ دل کی اور بھی باتیں کی جائیں. کافی وسیع موضوع تھا اور بہت کچھ اس پہ کہا جا سکتا تھا, کہا جانا چاہیے, لیکن پروگرام کا وقت مختصر ہوتا ہے اور وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم مزید اپنی بات چیت کو آگے بڑھائیں. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے باخبر کشمیر کا ایک خصوصی پروگرام جو عالمی یوم ماحولیات سے متعلق تھا, موضوع تھا ماحولیاتی تحفظ اور دیہاتی کلچر, اختتام پذیر ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے کل نئے موضوع اور نئی مہمان شخصیات کے ساتھ آپ کے خدمت دوبارہ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان سعید الرحمان صدیق کو سونو FM 89.4 مظفر آباد اسٹیشن سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.